अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिक व नबिय्यिक व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत सय्यदना व मुर्शिदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूकी असरहंदी अन्नक्शबंदी अल-मातुरीदी अल-हनफ़ी क़ुद्दस सिरहू के मकतूबात शरीफ में से आज मैं आपके सामने मकतूब नंबर 132 दफ्तर अव्वल हिस्सा सोम मकतूब नंबर 132 सदो सीओ दोम ये मकतूब शरीफ आपके सामने पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। और इस मकतूब का उन्वान जो है वो जो अगनिया हैं, दुनियादार लोग हैं, उनकी सोहबत से परहेज़, उनकी सोहबत से बचना और फ़ुक़रा की सोहबत की तरगीब के बारे में है। यानी फ़ुक़रा की सोहबत इख्तियार करना, इस बारे में हज़रत इमाम रब्बानी ने यह मकतूब मुल्ला मोहम्मद सिद्दीक़ बदख्शी की तरफ लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतूबात इमाम रब्बानी के हवाले से थोड़ी बहुत दो तीन बातें, क्योंकि ये पहला मकतूब यानी पूरा मकतूब इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो भी आखिर तक देखिएगा। मकतूबात इमाम रब्बानी के हवाले से मुख्तसरन ये है कि हमारे मशाइख़ मकतूबात का दर्स देते थे। यानी बर सग़ीर हिंद पाक यानी अफ़ग़ानिस्तान चले जाएँ, फ़ी ज़माना आप शेख अहमद कफ्तारू की जो ख़ानक़ाह है ग़ालिबन तुर्की में, वहाँ पे शाम में दिमिश्क में, वहाँ पे एक अरब आलिम जो हैं वो भी अरबी में मकतूबात इमाम रब्बानी का दर्स दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनका भी एक दर्स में अरबी में रखूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे भी रखूँगा। और यूट्यूब चैनल का नाम है तालीमात इमाम रब्बानी, तालीमात मुजद्दिदिया। तो ये मकतूबात इमाम रब्बानी मुश्किल हैं बहुत ज़्यादा। देखें, हज़रत शाह ग़ुलाम अली दहलवी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के इल्म ज़ाहिर में शागिर्द हैं। फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ से भी आपने इस्तिफ़ादा किया है। और तरीक़त में आप हज़रत हबीबुल्लाह मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के ख़लीफ़ा हैं। यानी हज़रत शाह ग़ुलाम अली दहलवी वो हस्ती हैं जिनका फ़ैज़ तुर्की तक गया। मौलाना खालिद कुर्दी, फिर उनसे ये फ़ैज़ हज़रत शेख महमूद आलूसी बगदादी साहिब तफ़सीर रूहुल मानी और इब्न आबदीन अल्लामा ख़ातमतुल मुहक़्क़ीक़ीन इब्न आबदीन शामी को पहुँचा। तो ऐसी हस्ती यानी शाह ग़ुलाम अली जैसा बंदा भी दुर्रुल मारिफ़ में आप पढ़ें तो हज़रत शाह ग़ुलाम अली दहलवी फरमाते थे कि मकतूबात इमाम रब्बानी मेरे लिए ऐसा है जैसे किसी अजमी के आगे आप मुश्किल तरीन अरबी अदब की कोई किताब रखें, अरबी अदब की मुश्किल तरीन किताब किसी अजमी के सामने रखें, तो मेरे लिए मकतूबात इमाम रब्बानी समझना इतना मुश्किल है। बिलाशुबा ये आपकी आजिज़ी थी, लेकिन वाकई कमा हक़ मकतूबात इमाम रब्बानी समझना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे शेख हैं हज़रत इमाम रब्बानी, तो हमें चाहिए कि हम जितना समझ सकते हैं उतना मकतूबात ख़ुद पढ़ें, लोगों को जो है पढ़ के सुनाएं, ताकि वो रवायत जो है पुरानी वो बरकरार रहे। तो मैं फ़ारसी इबारत में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मकतूबात मेरे पास जो है मकतूबा शरीफ, ये मकतबतुल मदीनतुन नूर, ये फ़र्स्ट दर्स है, इसलिए मैं ये पूरा सुना रहा हूँ। गुजरांवाला से छपी हुई है। तो हज़रत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि बमुल्ला मोहम्मद, ऐसे इस उन्वान ये इस मकतूब का, बमुल्ला मोहम्मद सिद्दीक़ बदख्शी सदूर याफ्ता दर इज्तनाब असोबत अरबाब ग़िना व तरग़ीब बरसोबत फ़ुक़रा ज़िरा के कन्नासी फ़ुक़रा बेह सदर नशीन अग़निया अस्त रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। मुल्ला मोहम्मद सिद्दीक़ बदख्शी की तरफ लिखा गया इस बारे में कि अरबाब ग़िना, अच्छा इस लफ्ज़ को ग़िना पढ़ना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेकसर, कुछ लोग गना पढ़ते हैं, इसको ग़िना पढ़ना है। यानी दुनियादारों की सोहबत
سے پرہیز کرنا اور فقراء کی صحبت کی ترغیب دینا اس بارے میں، زیرا کہ کیونکہ جو فقراء کے در کا جو خاک روب ہے، یعنی کناس ہے، خود فقراء کے در کی خاک روبی، یعنی فقراء کے در پہ جھاڑو دینا، یہ جو ہے وہ عمرا کے ساتھ بیٹھنا، بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھنا، اس سے بھی زیادہ یعنی یہ چیز ہے کہ بندہ فقراء کے در کی جو جاروب کشی کرے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر ہدایت کے بعد، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا کنندہ ہے۔ امام ربانی حضرت سیدنا مجد الفسانی لکھتے ہیں، اے برادر، ظاہر از صحبت فقراء دل تنگ گشتہ مجلس اغنیا اختیار کردید بسیار بد کردید. امروز اگر چشم شما پوشیده است فردا خواهند گشاد و غیر از ندامت فایده نخواهد کرد. خبر شرط است. فرماتے ہیں کہ اے بھائی، آپ نے فقراء کی صحبت سے دل تنگ ہو کے دنیا داروں کی، اغنیا کی، مالداروں کی صحبت اختیار کی ہے، مجلس اختیار کی ہے، بہت برا کیا ہے۔ آج اگر آپ کی آنکھیں پوشیدہ ہیں اور بند ہیں تو کل یعنی قیامت کے روز، فردہ خواہن کشاد یعنی قیامت کے روز آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کھولی جائیں گی یا کھلیں گی، تو غیر از ندامت فائدہ نہ خواہد کرد، تو سوائے پریشانی کے اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، یعنی پھر وقت چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں خبر شرط است، یہ خبر دینا شرط ہے، یعنی میں نے تمہیں یہ بتایا۔ اے بوالحوث امروز تو از دو حال خالی نیست، اے بوالحوث امر تو از دو حال خالی نیست۔ آپ نے فرماتے ہیں، بوالحوث کہتے ہیں خواہشوں کا پجاری، اے بوالحوث تمہارا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ پہلا، در مجلس اغنیا جمعیت خواہند داد یا نہ، اغنیا کی صحبت میں، دنیا داروں کی صحبت میں جمعیت قلبی یا تو دیں گے، ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر بدہند بد، اگر وہاں پہ قلبی جمعیت ملے کسی سالک کو، صوفی کو، فقیر کو، دنیا داروں کی صحبت میں، بد بری چیز ہے۔ وہ اگر نہ دہند بدتر، اور اگر نہ ملے، چلی جائے جمعیت قلبی ختم ہو جائے، جو ذکر و اذکار اور جو صوفیہ کو محسوس ہوتے ہیں وہ کیفیہ وہ ختم ہو جائیں تو بدتر۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں اگر بدہن استدراج است، ہاں وہاں پہ اگر تمہیں جمعیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے لکھا تھا شیخ محمد صدیق نے غالباً کہ حضور مجھے وہاں جمعیت خاطر جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، تو آپ نے لکھا کہ یہ استدراج ہے، یہ استدراج ہے، یہ وہ کوئی کرامت وغیرہ نہیں ہے۔ اعاذم باللہ سبحانہ من ذالک، اللہ کا پناہ اس سے۔ واگر نہ دہن خسرت دنیا والآخرت، نشان حالت است، اگر جمعیت خاطر وہاں پہ نہیں دیتے یعنی حاصل نہیں ہوتی تو پھر دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، اور یہی نشان اچھا نشان حال ہے، لیکن یہاں پہ اصل ہے نشان حال است، یہی یعنی حالت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ کناسی فقراء بے صدر نشینی اغنیا است، یاد رکھو فقراء کے در کی خاک روبی اور بے صدر نشینی اغنیا است، دنیا داروں کے مجلس میں اگر انسان کو ہائیلی پروٹوکول میں انسان بیٹھے، بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے، وہاں پہ دنیا داروں کی صحبت میں آپ کو بڑا مقام و مرتبہ دیا جائے، اور وہاں پہ فقراء کے آپ کو ہاں جاروب کشی صرف مل جائے، جھاڑو دینے کی خدمت مل جائے، خود اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قیوم زمانی سیدنا و امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ جو خدمت فقراء کے در میں آپ دیں گے، جاروب کشی کی، جھاڑو دینے کی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ عمراء کی صحبت میں آپ جو صدر نشینی آپ کو حاصل ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدہ جہاں اور مرد حق خلیل، یہ وہ نقطہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں۔
اور پھر آپ فرماتے ہیں امروز این سخن معقول شما شود یا نہ شود آخر معقول خواہد شد و فائدہ نہ خواہد داشت. اللہ فرماتے ہیں یہ بات آج تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، آخر بالآخر یہ سمجھ میں آ جائے گی، یعنی قیامت کے دن، اور جب وہ فائدہ نہ خواہد داشت، اور جب سمجھ میں آئے گی تو فائدہ نہیں ہوگا اس دنیا میں. آرزو طعام چرب تمنا لباس فاخر شمارہ دنی بلا انداخت. اچھے طعاموں کی آرزو اور اچھا لباس پہننا، تو اس مصیبت نے، اس آرزو نے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا کہ تم دنیا داروں کے پیچھے چلے گئے. تو یہی ہوتا ہے نا، انسان لوگ اپنا دین برباد کر دیتے ہیں. آپ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ وہ زمانہ تھا، اب ہمارے زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. تو اب جو حال ہے سب کے سامنے ہے. درین بلا انداز ہنوز ہمہ ہیج نہ رفتہ است فکر براصل بکنید. فرماتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں گیا تمہارے ہاتھ سے. امام ربانی فرماتے ہیں ملا محمد صدیق بدخشی کو، ابھی تک کچھ نہیں گیا، واپس آ جاؤ، ہاں واپس آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ. و ہرچی از حق سبحانہ و تعالی مانے آید اورا دشمن دانستہ از او فرار نماید. فرماتے ہیں جو چیز بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے کی یاد سے مانے آئے، رب تعالیٰ جس چیز سے بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو بھلا جو چیز بھی اس راستے میں منع کرنے والی ہے اسے دشمن جاننا چاہیے. وہ فرار نمایت اور اس سے بھاگو، وہ حذر کنید اور اس سے پرہیز کرو. پھر قرآن کریم فرقان میں آیت ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہارے ازواج، بعض ازواج اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے پرہیز کرو. نص قاطع است، قرآن پاک سے ثابت ہے نص قاطع. حقوق صحبت براں داشت کے یک مرتبہ و شما نصیحت کردہ شود بعمل در آید یا نہ. فرماتے ہیں کہ فقراء کی صحبت کے کچھ حقوق ہیں، تو میرے اوپر بھی ایک حق ہے کہ آپ کو ایک دفعہ نصیحت کی جائے. امام ربانی فرماتے ہیں تو آپ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کا کام ہے. پھر فرماتے ہیں من از اول میں دانستم از فضولیاء شما کے استقامت بر فقر این وضع دشوار است. آپ فرماتے ہیں کہ آپ بسا اوقات جو ہے وہ فضول باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، تو میں بروز اول پہلے روز ہی سمجھ گیا کہ آپ فقراء کے طریقے پہ آپ کو استقامت شاید نہ ملے، کیونکہ دنیا داروں کے بھی ساتھ اور فقراء کے بھی ساتھ دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے. جی ہاں، دو کشتیوں میں سوار. امام ربانی نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ محبت میں چاپلوسی نہیں ہے، یعنی یہ دو چیزیں ضد ہیں. مد دنیا والآخرۃ الا ضرتان فإن رضیت احداہما سخطت الاخری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گی. ایک مرد کی دو بیویاں کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی. اسی طرح دنیا اور آخرت ہے. پھر عربی کا ایک شعر لکھتے ہیں وقد کان ما خفت ان یکونا انا للہ راجعون. آپ فرماتے ہیں اس شعر کی معنی بھی فارسی میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہ چیز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی جو ہے وہ بلائے جائیں گے، رجوع کریں گے. تو یہ عربی شعر. پھر آپ لکھتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی والتزم مطابقۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام والتسلیمات والتحیات اتمها واکملها. من از فطرت و استعداد شما توقع دیگر داشتم، جوہر نفیس را دماد شما در سرگین انداختید. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. افسوس کرتے ہیں، ملا صاحب کو لکھتے ہیں کہ آپ میں زبردست استعداد تھی اس صحبت فقراء میں رہ کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحبت فقراء میں رہ کے آپ سے بڑی توقع تھی مجھے، لیکن آپ نے کیا کیا، نفیس موتی کو گند میں ڈال دیا، گند میں ڈال دیا. اور سرگین کہتے ہیں جانوروں کے جو ہے وہ پاخانے وغیرہ کو، اس میں ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس
کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ درُ المعرفت مکتوبات امام ربانی سید مجد الفسانی، یہ مکتوب میں نے پڑھا ہے، مکتوب نمبر 132، مکتوب نمبر 132، پورا مکتوب الحمدللہ ہم نے یہاں تک پڑھا، اور یہ امام ربانی کے مکتوبات کا جلد نمبر اول ہے، فارسی عبارت سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں آخری بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت امام ربانی کا شجرہ مطہرہ قادریہ مجددیہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، امام ربانی کی قادری طریقے میں بھی آپ بیعت تھے، حضرت شاہ سکندر کیتھلی سے آپ کا اتصال یہاں پہ ہے، پھر وہ حضرت شاہ کمال کیتھلی سے، پھر آگے کچھ واسطوں سے پھر لکھا ہوا ہے بحق بو سعید و غوث سبحانی محی الدین، اور غوث اعظم تک، پھر آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔